नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अबस व तवल्ला अन जाअहुल अमा व मा युद्रिका लअल्लहु यज़क्का व अम्मा मन जाअका यसअ व यख्शा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Honorable subscribers, my friends, followers, हाज़रीन और सामीन और नाज़रीन, अस्सलाम अलैकुम। I am Professor Hafiz Abdul Mannan Darwish, again speaking to you from Qasr Darwish, Islamabad. How are you? Welcome once again. उम्मीद है आप तमाम अहबाब बखैरियत होंगे। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से, अपने तमाम फॉलोअर्स की तरफ से, अपने हमारे जो दोस्त अहबाब हैं सब को हम अपनी तरफ से वाइट कैन डे यौम सफ़ेद छड़ी मुबारक, इंटरनेशनल वाइट कैन सेफ्टी डे, जो आज पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है। कुछ बातें हम गुज़श्ता नशिस्त में कर चुके हैं। ख़ास तौर पे इस चीज़ की जो हमने तस्हीह की है कि ये जो वाइट कैन जो भी कुछ है, इसका आगाज़ मुसलमानों ने किया था। जब अल्लाह ने कायनात बनाई थी, लोगों को कुछ को नाबीना किया और अल्टरनेटिव डंडे की सूरत में दे दिया और चलना फिरना भी सिखा दिया। उसकी तफसील हम कर चुके हैं। ये जो वाइट कैन मौजूदा सिस्टम है, ख़ास तौर पे जब पहली जंग अज़ीम 2014 से और 1914 से 1919 तक हुई और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1938 से 45 तक हुई, 39 कह लें, 38 कह लें, 45 में ख़त्म हुई। तो लाखों लोग जब माजूर हो गए और उनमें हज़ारों लाखों वो भी थे जो बेचारे नज़र से महरूम हो गए, उनकी फलाह व बहबूद के लिए सोचा जाने लगा। तो फिर क्योंकि डंडे का इस्तेमाल किसी भी सूरत, स्टिक या छड़ी जो भी कहें, वो तो शुरू से लोगों के ज़हनों में था ना, उसी चीज़ को उन्होंने डेवलप करके ख़ास तौर पे अमेरिका में NFB ऑफ USA, नेशनल फेडरेशन जो है USA अमेरिका वालों की, द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी फॉर डिसेबल पर्सन, स्पेशली फॉर ब्लाइंड पर्सन, ब्लाइंड के लिए बहुत ताकतवर तंजीम, उन्होंने इस चीज़ का रिवाज दिया। फिर आगे चल के 1963 में ये वाइट जो रंग है, ये नाबीना अफराद की एक अलामत के तौर पे इसको माना गया। वाइट कैन वॉक या वाइट कैन के प्रोग्राम उन ममालिक में होते थे, कराची में भी। जब ये हमारी PAB 3 जनवरी 1960 में मर्ज़ वजूद में आ गई, तो कुछ हद तक फंक्शन या वॉक वगैरह फंक्शन हुआ करते थे। लेकिन पाकिस्तान में सही मानों में इसका आगाज़ 1981 से होता। 1981 की एक इंटरनेशनल अहमियत है। माजूर अफराद की ज़िंदगियों में, माजूर नुमा अफराद की ज़िंदगियों में और माजूरों का नाम लेके कमाई दारों की ज़िंदगियों में उस साल की बहुत अहमियत है। IYDP, इंटरनेशनल ईयर फॉर डिसेबल्ड पीपल, UNO की तरफ से एक साल पूरा सेलिब्रेट किया गया। पाकिस्तान में उन दिनों ज़िया-उल हक का दौर था। वाज़ेह बात है, उनकी बेटी जो थी ज़ैन ज़िया, वो खुद डेफ एंड डम भी थी और ब्लाइंड भी थी। तो उस वजह से पाकिस्तान में हमें डबल फ़ायदा हुआ और ये स्पेशल एजुकेशन सेंटर और जो कुछ हुआ, तो उनका आगाज़ सही मानों में 81 में होता और देखते ही देखते वाइट कैन डे जो उसका भी आगाज़ हो गया। कुछ अरसा के बाद हम लोग, जो हमारे और बुज़ुर्ग थे, उन्होंने कहा कि ये जो कुछ किया जाने लगा है, लाखों रुपया खर्च हो जाता है वाइट कैन सेफ्टी डे के मौके पे, होटलों में 5 स्टार 3 स्टार, ये है वो है और ये हो रहा, तो शऊर व आगाही तो अवाम को देनी थी। ये जो लंबी लंबी तकरीरें हम कर रहे होते हैं, वो बहरे सुन रहे होते हैं,
ہاسپٹل کے مینیجر صاحب سن رہے ہوتے ہیں. سڑکوں پہ آنا چاہیے. عوام کو بتائیں گے نہیں تو عوام ہمارے ساتھ کوپریٹ کیسے کرے گا؟ بڑی محنت کی اور کامیاب ہو گئے. واک شروع ہو گئی اور وہ واک چلتے چلاتے سرکاری طور پہ بھی ہو گئی. آخری واک مجھے یاد آتا 99 میں پروگرام ہو رہا تھا جو سرکاری واک ہونی تھی. تو پھر وہ حالات بدلے آہستہ آہستہ. اب کبھی کبھار کسی جگہ وہ پرائیویٹ واک ہو جاتی ہے. وائٹ کین ڈے گزرے ہوئے 10 دن ہو گئے 15 دن. بڑی اچھی بات ہے کہ اب ایک دن نہیں تقریباً ایک مہینہ تک وائٹ کین کے پروگرام ہوتے رہتے ہیں. اپنے اپنے انداز میں لوگ کرتے رہتے ہیں. تو بہرحال اب وہ واک کا وہ رواج تو نہیں رہا. وائٹ کین کا استعمال ایک بڑی اہم چیز ہے. وائٹ کین ہاتھ میں پکڑ لینا نا یہ نہیں ہے. نہیں. وائٹ کین کی پہلی تو بات یہ ہے کہ قسمیں بے شمار ہیں. مثال کے طور پہ سمبل کین ہے، لانگ کین ہے، شارٹ کین ہے، واکنگ سٹکس ہیں اور لیزر کینز ہیں اور ایریل کینز ہیں، ٹیلیسکوپک کینز ہیں اور اس طرح کی. اور ہر کین کے استعمال کے لیے ٹیکنیکس باقاعدہ سلیبس مقرر ہے. لیکن جب ایسا ہو کہ وائٹ کین جو موبلٹی سینٹر ہو، موبلٹی سینٹر بنے جہاں بھی بنے ہوئے کئی جگہ ہمارے بھی ان ملکوں میں بھی، جو ان کے انچارج صاحبان ہوں انہوں نے جاب سے پہلے ایک دن بھی کوئی موبلٹی ٹریننگ کا کورس اٹینڈ نہ کیا ہو تو جب وہ انچارج بن جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی کچھ ہوگا. وہ آپ زیادہ بہتر سمجھتے. تو سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ وائٹ کین جو بھی آپ کریں اس کا استعمال خود سمجھیں. بچوں کو اپنے پیرنٹس وغیرہ کو بھی بات جو ضعیف ہو جاتے ہیں لیٹ بلائنڈ ہوتے ہیں اگر بوڑھے ہیں ان کو بتائیں. نئی نسل جو بلائنڈ ہے بچے بچیاں آپ کو پتا معذوری ایک ایسا حادثہ ہے. یہ بڑی پتہ کی بات. معذوری ایک ایسا حادثہ ہے جو کسی بھی وقت کسی بھی جگہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ کوئی وہ گناہ ثواب کا چکر یا اس طرح کا کچھ نہیں ہے. قدرت کا نظام ہے. تو ہم اس کو قبول کریں. لمبی بحث کی بجائے ہم یہ بنیادی باتیں آج چند کر لیں. فرسٹ آف آل ایکسیپٹ یور سیلف. ہم جو ڈسیبل لوگ ہیں ہمارے پیرنٹس ہیں. پہلے ہم جس کے گھر کوئی معذور یا بلائنڈ بچہ پیدا ہوا سب سے پہلے اس کو قبول کریں. قبول کریں تو پھر ہی ہے نا. بچوں کو چھپا کے رکھنا کسی کو پتہ نہ چل جائے ہمارے گھر کوئی بچی معذور ہے کوئی بلائنڈ ہے. کسی شادی بیاہ میں اس کو نہیں لانا، کسی تقریب میں نہیں اس کو بلانا. پتہ نہ چل جائے. اگر گھر میں 4 دن مہمان ہیں تو 4 دن اس بچی کو، یہ سچی باتیں میں اپنے پاس کہانیاں نہیں کر رہا ہوں، کمروں میں اس وقت تک بند رکھیں گے جب تک وہ مہمان چلے نہ جائیں، تاکہ ان کو یہ نہ پتہ چل جائے کہ اس کی بچی کوئی بلائنڈ. ادھر اللہ معاف کرے روٹی پھینک دینی، بچ گئی تو پھینک دی، نہیں تو نہ صحیح. بھوکے پیاسے وہ بیچارے کمروں میں گزارا کرتے رہتے ہیں. اس طرح کے بے شمار بہت سارے واقعات ہیں. تو اور بہت سی باتیں ہیں. انشاءاللہ اب آہستہ آہستہ آپ دعا کریں مجھے اللہ توفیق دے. تو بہت سی باتیں ہیں. ایک دم اگر لمبی بات کر دیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سنتے سنتے بھول جائیں گے ہم. تو آخر میں دعا بھی کرتا ہوں اور چند اشعار جو میری اپنی حسرِ زندگی ہے جو میں نے تھوڑی بہت شاعری کی وائٹ کین کے موضوع پہ نظم ایک لکھی تھی. اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ گانے سن کے نقل کر لی. وہ نور جہاں صاحبہ کا کوئی گانا مشہور تھا یا مہدی حسن کا گانا، اس پہ کبھی نظمیں بن رہی ہیں، کبھی نعتیں بن رہی ہیں، کبھی انہی گانوں کی طرزوں پہ مرثیے چل رہے ہیں. ان لوگوں کا اپنا معاملہ. میری جو نظم ہے اس کا عنوان ہے وائٹ کین، کیونکہ سفید چھڑی ہونا چاہیے تھا نا، لیکن زیادہ مشہور بات لوگ جو سمجھتے ہیں وہ وائٹ کین تھی. تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ایک نظم لکھ دی جائے. ایک پروگرام میں جنگ سے فیصل آباد جا رہا تھا تو رستے میں نے کہا فارغ ہی ہوں، یہ اللہ کی طرف سے میرے ذہن میں آیا تو چند اشعار میں نے
اس وقت نوٹ کر لکھ دیے. تو اس کے بعد اللہ کا شکر ہے اس کی بڑی پذیرائی ہوئی. اشعار سنیں. اپنی کہانی خود ہی سناتی ہے وائٹ کین. اپنی کہانی خود ہی سناتی ہے وائٹ کین. تصویر معاشرے کی دکھاتی ہے وائٹ کین. اپنی کہانی خود ہی سناتی ہے وائٹ کین. تصویر معاشرے کی دکھاتی ہے وائٹ کین. جب ہم سفر کوئی نہ کوئی راہبر ملے. جب ہم سفر کوئی نہ کوئی راہبر ملے اس وقت راستہ بھی دکھاتی ہے وائٹ کین. جب ہم سفر کوئی نہ کوئی راہبر ملے اس وقت راستہ بھی دکھاتی ہے وائٹ کین. اب یہ میں کہتا ہوں میری حاصل زندگی ہے یہ شے. ملتے نہیں حقوق ماؤں کی گود میں. ملتے نہیں حقوق ماؤں کی گود میں. خون جگر کی یاد دلاتی ہے وائٹ کین. ہیں مستحق مدد کے اسپیشل پرسنس. یہ لیبل اسپیشل کا جب تک ہمارے اوپر سے اترے گا نہیں ہمارا یہی اثر رہے گا. ہیں مستحق مدد کے خیرات کے نہیں. ہیں مستحق مدد کے خیرات کے نہیں. تم کو سبق سنو یہ سکھاتی ہے وائٹ کین. بنتی ہے ڈھال بھی جو ضرورت کبھی پڑے. مجھ کو تو توپ سے بھی یہ پیاری ہے وائٹ کین. اللہ تعالیٰ آئندہ موقع دے گا انشاءاللہ تو میں چاہتا ہوں کہ ان بے شمار لوگوں کا کچھ نہ کچھ ذکر بتا دوں جنہوں نے بلائنڈ ہونے کے باوجود ہر دور میں ہر شعبہ زندگی میں نام پیدا کیا. مثال کے طور پہ ڈاکٹر طاہا حسین مصر کے وزیر تعلیم تھے. وہ کون تھے؟ وہ پھر آپ خود بھی ریسرچ کریں گے. 1956 کی بات ہے. سویڈن کے سوشل ویلفیئر منسٹر. وہ پرانی بہت بات ہے. وہ ٹوٹلی بلائنڈ تھے. مسٹر ڈیوڈ بلینکٹ. ان کو کون نہیں جانتا؟ جو برطانیہ کے وزیر داخلہ یعنی وہ ہوم سیکرٹری کہتے ہیں. ٹوٹلی بلائنڈ تھے. میں نے ان کی پوری ڈیٹیل خود بریل میں پڑھی ہوئی ہے. ڈاکٹر وہ جو مسٹر ڈیوڈ بلینکٹ تھے. ڈاکٹر امیر علی ماجد تھے. پاکستان کے فیصل آباد کے شہر گوجرا کے رہائشی تھے جو 2021 میں بیچارے اس جہان فانی سے چلے گئے. بیرسٹر کے بعد ایئر اینڈ اسپیس لاء میں PhD کر لی مونٹریال یونیورسٹی کینیڈا سے اور اپنی وفات تک برٹش کورٹ میں بطور جج کام کرتے رہے. اور بھی بہت لوگ ہیں مجھے لوگوں کے. مسٹر عبد الرحمان واحد. یہ مسٹر عبد الرحمان واحد ایک پارشلی سائٹڈ انڈونیشیا جو سب سے بڑا ہمارا مسلمانوں کا ملک ہے وہاں کے پریزیڈنٹ تھے اور پاکستان میں بھی آئے تھے. ہم نے الفارابی میں بہت بڑا فنکشن اٹینڈ کیا. وہاں ان کے لیے ارینج کیا تھا انہوں نے. ہم نے بھی اٹینڈ کیا. عبد الرحمان اور بے شمار لوگ ہیں. انشاءاللہ آہستہ آہستہ بات آگے بڑھے گی. لیکن یہ بات ہے باتیں ہی باتیں ہیں نا. اصل تو بات ہے چینج کرنا, باتوں کو سمجھنا, اپنا ذہن. اور چینج تب آئے گی, تبدیلی تب آئے گی جب ہم پہلے خود سمجھیں اور پہلے اپنے آپ کو تبدیل کر لیں. اگر ہم اپنے آپ کو تبدیل نہ کر سکیں پھر تو حاصل کچھ نہیں ہے نا. تو آخر میں ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر اللہ نے ہمیں بنایا, اگر اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی تکلیف مصیبت آ گئی ہے تو یہ جو ہر جگہ ہمیں ٹارگٹ کیا جاتا, ہر جگہ بلائنڈ کے خلاف ہی کیوں ٹارگٹ, بلائنڈ کمیونٹی کو کیوں ٹارگٹ کرتے, باقیوں کو کیوں نہیں کرتے. مثال کے طور پہ ایک کہ جی جو اندھا ہے, جو اندھا دوزخی ہے, بہرا جنتی ہے. واہ واہ, یہ کیا بات ہوئی کہ جی وہ بات جنہوں نے مجھے یہ کلام سنایا میں نے کہا حضرت تھوڑی سی تشریح فرما دیں. دیکھو نا جی کسی عورت کی آواز سنیں کچھ کریں تو جو اندھا ہوگا اس کے وہ ذہن میں اس طرح کے خیالات آتے. جب کسی بہرے کو سنائی نہیں دیتا تو وہ تو ڈائریکٹ جنت میں جائے گا. دکھائی بے شک دیتا
وہ صرف سن کے ہی گزارا کرتا. وہ جو بہرا آدمی ہے وہ بیچارہ ڈیف ہے, وہ اس کی نظر تو ہے نا. اس طرح کے بے شمار. ایک اور اشعار سے مطلب شعر ہی سن لے چلے کا. اگر من ہے میلا نہ تن کو سنوار, اگر من ہے میلا نہ تن کو سنوار, پیا جو ہے اندھا تو کیسا سنگار. جب ہماری بچوں کی شادیاں ہوتی تو میں اکثر ویسے ہی کہہ دیتا ہوں یا زیور وغیرہ کے چکر میں نہ پڑنا, کیونکہ ہمارے بڑے شعراء فرما گئے ہیں کہ ہمیں تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں. ایک اور شعر سنیں. کیا پوچھتے ہو حال میرے کاروبار کا, کیا پوچھتے ہو حال میرے کاروبار کا, آئینے بیچتا ہوں میں اندھوں کے شہر میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان کی بس عمریں دراز کرے جنہوں نے اس طرح کے جانے سے پہلے اس طرح کی باتیں چھوڑ گئے, تاکہ ہم ڈسیبل کمیونٹی کو, نابینا افراد کو ہر جگہ جو ہے ایک تفریح کا سامان سمجھا جائے, اور ہمارے سامنے یا منہ چھپا کے یا دائیں بائیں کر کے ہمدردی اپنی جگہ پہ. یہ ایک رویے بدلنے ہوں گے, اور یہ رویے تب بدلیں گے ماں باپ, بہن بھائی, دوست احباب پہلے اپنے رویے بدل لیں, باقی سب کچھ بدل جائے گا. تبلیغ نہ کریں, اسپیکر لگا کے سڑکوں پہ شور نہ مچائیں, اپنے آپ کو بدل لیں گے نا, سب کچھ ہو جائے. جن لوگوں نے بدل لیا وہ ہر طرح سے کامیاب و کامیاب رہے. فرسٹ آف آل ایکسیپٹ یور سیلف. اور اس کے بعد یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو بلائنڈ ہے اس کا نقطہ نظر ایمان یہ ہے, جہاں جس ملک کا بھی ہو. بلائنڈنس از ناٹ اے ڈسیبلٹی ناؤ ڈے. اب سائنس, آئی ٹی وغیرہ اتنی ترقی کر چکے ہیں کہ اب تو بلائنڈ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کو ڈسیبل سے نکلنا ہوگا. جن لوگوں کو تو یہ سمجھ آ گئی وہ ہمارے لوگ سیکٹری بھی بنے, جج بھی بنے, منسٹر بھی بنے, سب ہمارے ہوں دوسرے ملکوں کے. اور وہ جو ہوتے ہیں بلائنڈ نما, ان کے لیے تو یہ مسئلہ نہیں ہے نا. ان کا تو کام ہے صرف بلائنڈ نما بننا, کھانا پینا بس. باقی انشاءاللہ پھر باتیں چلیں گی. یہ کچھ ایسے جذباتی موضوعات ہیں جن پہ خاص طور پہ میری معاون, جب بھی میں نے ویڈیو بنانی ہوتی, میری پیاری بیٹی ہے شائستہ, یہ پوری مدد کرتی ہیں ایڈٹ کرنا, جو بھی کرنا. تو انشاءاللہ یہ معاملہ چلتا رہے گا, اور بڑے بڑے معاملات اب آپ کے سامنے آئیں گے. اور زیادہ سے زیادہ آپ لوگ سبسکرائب کریں, دوسرے لوگوں کو بھی کہیں کہ مجھے پیسے کا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, اللہ کی ذات ہے, ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے اس نے چھوڑی. لیکن صرف یہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک رویہ بدلیں, جانے سے پہلے کچھ چینج لانے کی کوشش کریں. ہمارا کام ہے کوشش کرنا. جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے محبوب تیرا کام ہے تبلیغ کرنا, ہدایت دینا میرا معاملہ ہے, تو اس وجہ سے پریشان نہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. انت مولانا ونصرنا علی القوم الکافرین, انت مولانا ونصرنا علی القوم الکافرین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام. ٹھیک ہو گیا نا, کچھ تو ہوئی.